बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 28 मार्च है, दिन है हफ्ते का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, आज की तारीख में पाकिस्तान का हर शख्स इमरान खान को आज़ाद देखना चाहता है। अगर कोई इमरान खान को सलाखों के पीछे देखने की ख्वाहिश रखता है वो है पाकिस्तान की हुकूमत, क्योंकि इमरान खान की कैद इस निज़ाम की ज़मानत है। आज सोहेल अफरीदी ने पाकिस्तान में रिहाई फोर्स की बाकायदा मेंबरशिप का आगाज़ कर दिया और ये फोर्स इसलिए बनाई जा रही है कि हम एक बड़े मजमे के साथ, एक बड़ी फोर्स के साथ, जिसका एजेंडा ये होगा कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इमरान खान को अब हम जेल में नहीं रहने देंगे। और इस बुनियाद के ऊपर ये हल्फ बर्दारी की तकरीब भी होगी और इसका आज बाकायदा से इनिशिएटिव जो लिया गया था, इसका मेंबरशिप वाला जो फेज़ है वो शुरू हो चुका है। दोस्तों, सोहेल अफरीदी साहब ने जो खिताब किया, 3 बातें मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। और सोहेल अफरीदी ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया और आने वाले दिन ये रिहाई फोर्स कितनी बड़ी फोर्स में कन्वर्ट हो सकती है, और आज हमने पेशावर में क्या मंजर देखे ये आपको भी दिखाएंगे। सोहेल अफरीदी खिताब में कहते हैं कि हमने जितने भी आईनी कानूनी रास्ते थे वो अपना कर देख लिए, जाली हुकूमत, चीफ जस्टिस, स्पीकर, कौमी असम्बली, सबको खत लिख कर देख लिए, लेकिन मेरी और मेरे लीडर की मुलाकात नहीं करवाई जाती। मेरे प्यारे भाई सोहेल अफरीदी, काश आप ये लिखते और कहते कि जाली हुकूमत के साथ ये जाली चीफ जस्टिस, जाली निज़ाम, जाली स्पीकर, जाली वज़ीर आज़म, जाली कौमी असम्बली, क्योंकि सर सब जाली है ना। जिस निज़ाम अदल से इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल सकता, एनी टॉम डिक एंड हैरी जब भी अदालत जाकर दरवाज़ा खटखटाता है उसको इंसाफ मिल जाता है, जिनके होने या ना होने से पाकिस्तान को सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको इंसाफ मिलता है। आपने 10 अरब का इमरान खान की ज़ात के ऊपर हर्जाने का दावा किया, हत्या इज़्ज़त का केस किया, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लग गया, लेकिन इमरान खान की ज़मानतें, इमरान खान की अपीलें, पाकिस्तान की अदालतें ये बोझ उठाने से उन्होंने हाथ अपने खड़े कर दिए और वो कासिर हैं। वो ये कहती हैं कि जनाब ये बोझ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जिस नौकरी के लिए आपको इंस्टॉल किया गया था सिस्टम में, वो आप काम कर रहे हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी को नाहक कैद तन्हाई में रखा हुआ है, उनके केसेस नहीं लगाए जा रहे। जब इंसाफ ना मिले तो एहतजाज के अलावा हमारे पास कौन सा रास्ता बचता है? सर, आपने तो एहतजाज के रास्ते भी अब बंद कर दिए। देखें, ये जो आपके पास टाइम था ना सोहेल, ये बहुत कम है। इमरान खान ने आपको एक टास्क दिया कि स्ट्रीट मोबिलाइजेशन करें और स्ट्रीट मोबिलाइजेशन को अपने अरूज पर ले जाएं। अब ये आपका काम बनता है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई नेगोशिएशंस की, जिन लोगों के पास ये मैंडेट है बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के कि ये सारे का सारा इख्तियार जो है वो चकजई साहब के पास या अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के पास है, उनके ऊपर प्रेशर बिल्टअप किया जाए। आप लोगों ने ईद से पहले और ईद के बाद कितनी मुलाकातें की हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान से? लास्ट के जलसा हुआ, क्या ये फैसला किया गया कि हम बहुत जल्दी या ईद के फौरी बाद जो आपने ऐलान किया था हम तारीख देने जा रहे हैं? आज भी सर तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन फोर्स बन रही है और ये रास्ता इख्तियार किया गया। जब तक आप फाइनल कॉल की तारीख का ऐलान नहीं करते, इमरान खान जितनी मर्जी आप फोर्सेस बना, आई एम रियली सॉरी कि मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब तक फाइनल कॉल नहीं दी जाएगी, ये रिहाई फोर्स बनाएं, आप पूरी पाकिस्तान की आवाम को इसके अंदर आप भर्ती कर दें, इमरान खान की रिहाई सर मुमकिन नहीं हो सकती। मैं आपको ना इसकी छोटी सी दलील और एग्जाम्पल दे देता हूँ। 2024 का जब इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान की आवाम ने किसको वोट दिया था? इमरान खान को दिया था ना। इमरान खान के नाम पर खंभों को भी वोट पड़े, यानी इतनी मोहब्बत। और ये सबसे बड़ी दलील है कि आपको किसी रिहाई फोर्स की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आपको कॉल की ज़रूरत है, आपको तारीख देने की ज़रूरत है, आपको ऐलान करने का जो है वो क्यों ख्याल नहीं आता कि हम इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं और अब हम रियासत के ऊपर, पाकिस्तान में जो लोग इमरान खान को जेल में रखना चाहते हैं उनके ऊपर प्रेशर बिल्टअप करेंगे। देखिए, सियासत के अंदर ना सर टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को ख़त्म किया जाता है। अगर वक्त पे फैसले नहीं करेंगे तो फिर अंजाम यही होगा, इमरान खान अंदर है, आप बाहर हैं, आप रिहाई फोर्सेस बनाएं, आप इसके अलावा इकट्ठ करें, आप लोगों को मोबिलाइज़ करें, जो मर्जी आप कर लें, लेकिन जब तक आप इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, या तो मज़ामत का रास्ता मुकम्मल तौर पे इख्तियार किया जाए या मफामत का रास्ता मुकम्मल तौर पे। और मफामत का रास्ता आपके लीडर ने इनकार कर दिया कि मैं मर जाऊँगा जेल के अंदर, लेकिन मैं इस निज़ाम के आगे कभी भी सर नहीं झुकाऊँगा। देखेंगे, जो लास्ट मुलाकात थी ना खान साहब की अपने बच्चों से, जो टेलीफोन पर बात हुई है, नॉट मुलाकात, उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया था कि सिस्टम मुझे कहता है कि एक डील है,
اس ڈیل کے مطابق آپ کو بنی گالا یہ کہیں اور شفٹ کیا جا سکتا ہے، ہم پاکستان آپ کو باہر نہیں بھیجیں گے۔ اب یہ بھی ٹیبل سے چیز جو ہے اٹھا دی گئی ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہی ہے کہ یار عمران خان جیل میں رہ کر پوری دنیا کو اس نے اپنے پیچھے لگا لیا۔ ہاؤس آف لارڈز کے اندر ایک پورا سیشن ہوا ہے جہاں پہ یہ تمام آپشنز جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے کہ عمران خان کو بنی گالا یہ کہیں اور نظر بند کر دیا جائے، اور یہ لارڈ احمد ہیں جن کی طرف سے یہ باقاعدہ پروپوزل دیا گیا ہاؤس آف لارڈز میں، جس طرح ہمارا سینٹ ہے یہاں پہ ہاؤس آف لارڈز ہے، ہاؤس آف کامن جس طرح ہماری قومی اسمبلی ہے ہاؤس آف کامنس ہے، وہ لوگ جو نہیں جانتے، یہاں پر یہ پروپوزل دیا گیا کہ خان صاحب کو بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں، لیکن عمران خان نے صاف کہہ دیا ہے کہ میں کبھی بھی اس نظام کے آگے جھکوں گا نہیں۔ خان صاحب جو اگر آپ قاسم کی گفتگو سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان کیا چاہتے ہیں۔ خان صاحب ایک طرح سے ایک ایسے جرنی پر ہیں، ایک ایسا سفر اب انہوں نے اختیار کر لیا جہاں پر وہ کسی سے ڈیل نہیں کریں گے۔ ان کو لگتا یہ کہ اگر میں نے آج ڈیل کر لی تو ان اسیران کا کیا ہے، اگر میں ڈیل کر کے باہر آ جاؤں اور بنی گالا شفٹ ہو جاؤں تو ان اسیران کی قربانی اور ان شہداء کی قربانی کہاں جائے گی جنہوں نے پاکستان کے لیے، میری اس تحریک کے لیے، میرے اصولی موقف کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ تو خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کریں گے، لہٰذا ڈیل کرنا اب ان کی کتاب میں نہیں ہے۔ وہ مر جائیں گے، چاہے ساری عمر انہیں جیل میں رکھا جائے، لیکن وہ اس نظام کے آگے کبھی بھی سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ تو سر مسئلہ ہے نا کہ ایک جھکتا نہیں ہے اور ایک جھکی جا رہا ہے، اور اتنا جھک رہا ہے کہ اس کے جھکنے کا اب پاکستان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ تو سہیل افریدی یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاکستانیوں، جب ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ بلاک کیا جائے اور دوسرے صوبے کی وزیر اعلیٰ کے لیے آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے 12 ارب کا جہاز خریدا جائے تو ایسے میں ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کون سا راستہ بچتا ہے؟ دیکھیں آپ یہ جب کہتے ہیں نا میرے پاکستانی ہوں، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ عمران خان کو بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں نا میرے پاکستانی، یہ خان صاحب کے جملے ہیں جو آپ لوگ دہراتے ہیں، لیکن عمران خان جیسی سیاست کیوں نہیں کرتے یار؟ ایک کال دو، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آئیں اور پھر اس نظام کو انڈر پریشر لا کر عمران خان کی رہائی کا کوئی راستہ نکالا جائے۔ لیکن کب یہ کال آئے گی، یہ سوال ہے آج کا۔ آپ بھی دوستو ضرور ٹیگ کریں ان تمام قائدین کو اور ان سے پوچھیں کہ کال جو ہے وہ کیوں نہیں دیتے۔ جب فارم 47 کی وزیر اعلیٰ یا ان کی سہیلیوں کے خلاف کوئی ایک لفظ بولے تو میڈیا آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے، اور دوسری طرف عوام کی چادر چار دیواری کے تقدس کی پامالی، ماؤں بہنوں کی بے حرمتی پر خاموش ہو تو پھر ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کون سا راستہ بچتا ہے؟ اس بار ہمارے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ ہمارے الیکشن کا مسئلہ نہیں، یہ میرے اور آپ کے حلقے یا صوبے کا مسئلہ نہیں، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے اور پاکستان کے عظیم اور محبوب لیڈر عمران خان کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ ہم نے ایک بھی راستہ ایسا نہیں چھوڑنا جہاں ناکامی ہو، اس دفعہ ہم کامیاب ضرور ہوں گے۔ عمران خان نے پاکستانی قوم کو ویژن دیا، اس کو شعور دیا، صحیح و غلط کی تمیز سکھائی، اس نے پاکستانی قوم کو بتایا کہ اداروں کی ذمہ داری کیا ہے۔ ہم اپنے لیڈر کی سنیں گے، جو اپنے ادارے اپنے آئینی اور قانونی دائرے سے باہر آ رہے ہیں، ان کو اپنی حدود دکھائیں گے۔ اچھا، آج انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ جملہ جو ہے نا وہ ادا کیا، وہ بڑا مزیدار، آپ بھی اسے انجوائے کریں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ غیور عوام آپ کو مبارک ہو، ہم نے خیبر پختونخوا سے اسٹیبلشمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ختم کر دیا ہے۔ میں 10 اپریل کو پورے پاکستان سے وکلا کا جرگہ بلا رہا ہوں، اور اس دوران کسانوں مزدوروں سے رابطے کر کے ان کا بھی جرگہ بلائیں گے۔ سب لوگ ممبرشپ پر دھیان دیں، پھر بھرپور احتجاج ہوگا۔ دیکھیں یہ آپ ممبرشپ کریں نہ کریں، لیکن ایک ضرور اس سے کام یہ ہوا ہے جو کہ پازیٹیو ہے، اور اس کو بھی میرا خیال ہے کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہاتھ پہ دھری ہاتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ اچھا، جب میں پاکستان تحریک انصاف کہتا ہوں تو اس سے مراد اب تو میں سہیل افریدی کو لیتا ہوں یا وہ لوگ جو خان صاحب کے مقصد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، باقی سر سب چھان برا ہے۔ ان کو پراکسی کہنا بھی میرا خیال ہے پراکسی ہونے کی توہین ہوگی۔ پراکسی بھی سوچتی ہوگی کہ یار میں اتنی بھی بری نہیں ہوں، اور جو اینٹیٹیز پراکسیز بن کر کسی اور کا کام سر انجام دے رہی ہوتے ہیں وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یار ہم تو پھر بھی کسی مقصد کے تحت، کسی اور کے مقصد کے تحت، کسی اور منزل کی طرف لوگوں کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، یہاں پر لوگوں کو اپنی منزل نہیں پتا۔ آپ دیکھیں یہ جو آپ کے سیکرٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص صاحب کہاں ہیں؟ کیوں آج وہ موجود نہیں تھے، یا پھر کیوں وہ کسی پریس کانفرنس کا حصہ نہیں ہوتے؟ جنگ میں ان کا میرا خیال ہے کاروبار چل رہا ہے اور انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لہٰذا وہ کیوں حکومت پر تنقید کریں؟ جس دن کریں گے پنجاب میں ان کے ٹرانسپورٹ کے بزنس کو ختم کر دیا جائے گا۔ دوستو، بیرسٹر گوہر کا خطاب بھی ہوا، میرا خیال ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ایک جملہ ان کا بھی سن لیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب سہیل افریدی کو اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری لگائی تھی، یہ تحریک اس کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جناب آپ ہم سے تاریخ کی بات نہ کریں، اگر تاریخ کی آپ نے بات کرنی ہے تو جائیں، جا کر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے بات کریں۔
محمود خان اچکزئی صاحب آپ کو اس کا سوال کا جواب دیں گے. دیکھیں یہ ووٹ جو تھا وہ محمود خان اچکزئی یا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو پاکستان کی عوام نے نہیں دیا تھا. جن کھمبوں کو ووٹ دیا وہ عمران خان کی وجہ سے دیا, لہٰذا سوال بھی ان لوگوں سے ہوگا. جنید اکبر ایک ہارڈ لائنر کے طور پر پاکستان تحریک انصاف میں جو ان کو ذمہ داری دی گئی علی امین گنڈا پور کی جگہ, اور جنید اکبر صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف ونگز تھے, دھڑے تھے, ان کا ایک اپنا سیٹ اپ ہے, اپنی قیادت ہے جو کسی کو جواب دہ نہیں. پارٹی قیادت نے فیصلہ کیا اور ضرورت محسوس کی کہ وہ اس لیے رمضان سے پہلے احتجاج میں یوتھ ونگ نے الگ باڈی ایک بنائی اور تحریک تحفظ عالم پاکستان نے الگ لائے عمل دیا. تو پارٹی قیادت نے محسوس کیا کہ سب کو ایک جھنڈے تلے لایا جائے, ایک لائے عمل ہو, متحد ہو کر تحریک چلائی جائے. انہوں نے ایک جسٹیفیکیشن اس کی پیش کی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو رہائی فورس ہے, اس سے اگر آپ ممبرشپ تحریک انصاف کی کوئی ایسی کمپین چلاتے تو اس سے اس کا میرا خیال ہے کہ یقیناً جماعت کو بھی فائدہ ہونا تھا. اور پھر جہاں تک تعلق ہے قیادت کا, اور کوئی کسی کی بات نہیں مانتا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا جنید صاحب, تو پھر بھائی آپ الیکشن کیوں نہیں کرواتے؟ یہ جو بیرسٹر گوہر ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینکو, جو کسی الیکشن کے ساتھ پارٹی میں نہیں آیا بلکہ یہ خان صاحب کی چوائس تھی اور عمران خان کو اس نے دھوکہ دیا. علی امین گنڈا پور اگر جا سکتا ہے تو اس میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ اسے جو ہے پاکستان ایک بیگج, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بیگج کے طور پر جو ہے وہ اٹھاتی پھرے, تو ان کو جانا چاہیے. دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ کسی کو برا لگے یا اچھا لگے, میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ ہمارا مقابلہ قاتلوں کے ساتھ ہے, یہ ریاست قاتل ہے. میں بتا دوں کہ میری ریاست قاتل ہے, انہوں نے گولیاں چلائی, یہ پھر گولیاں چلا سکتے ہیں. ہم نے قربانی دینی ہے, قربانی کے بغیر ہم ریاست آزاد نہیں کروا سکتے. ہمارا مقابلہ وحشیوں اور قاتلوں کے ساتھ ہے. ہم اگر جھکتے تو 9 مئی سے پہلے جھکتے, خدا کی قسم جان دیں گے, دغا نہیں کریں گے, نہ ہم بکے نہ ہمیں کوئی خرید سکتا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب اگر منسٹر ایک گولی کھائے گا تو ہم اور خان کے ورکرز 5 گولیاں کھائیں گے. تو یہ ان کی گفتگو تھی, جذباتی ضرور گفتگو ہے, لیکن جب تک دوستو کال نہیں آتی اور یہ نعرے کسی تحریک میں کنورٹ نہیں ہوتے, ایک لائے عمل آپ جتنے مرضی بنا کر بیٹھ جائیں, حکمت عملیاں ترتیب دی جائیں, لیکن جب تک سڑک کے اوپر عوام آپ کو چلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی, دھرنا دیتی ہوئی عوام کسی سڑک پر نظر نہیں آئے گی, بیٹھی ہوئی عوام آپ کو نظر نہیں آئے گی, یہ عمران خان کی رہائی جو ہے اس طرح سے ممکن نہیں ہو پائے گی. اور پھر سے ایران امریکہ اسرائیل جنگ پر جانے سے پہلے میں آپ کو پاکستان سے ریلیٹڈ ایک اور خبر دے دوں, اور سٹوری یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کی تجویز کو شہباز شریف صاحب نے مسترد کر دیا. ذرا کہانی سنیں کہ کس طرح سے پاکستان کی عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور حقائق جو سٹیٹس ہیں وہ کیا بتاتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا کہ مجھے پیٹرول پر فی لیٹر 95 روپے اور ڈیزل پر فی لیٹر 203 روپے اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی, جسے میں نے آپ کی مشکلات کے پیش نظر ایک بار پھر مسترد کر دیا. عالمی منڈی میں قیمتیں دیکھی جائیں تو آج کے دن پاکستان میں ڈیزل کی قیمت 790 روپے فی لیٹر ہونی چاہیے تھی, لیکن حکومت آپ کو ڈیزل صرف 335 روپے فی لیٹر فراہم کر رہی ہے, اور آج کے دن پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 544 روپے فی لیٹر ہونی چاہیے تھی, لیکن آپ اسے صرف 322 روپے میں حاصل کر رہے ہیں. متواتر 3 ہفتوں کے اندر 125 ارب کا تاریخی بوجھ آپ کی حکومت نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا تاکہ آپ کے کندھے اس بوجھ سے بچ سکیں اور نہ ہی یہ آپ کے کندھے جھک سکے. اب شہباز شریف صاحب کے جو سٹیٹس ہے وہ غلط کیوں ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. شہباز شریف صاحب کے مطابق اوگرا نے 95 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 205 روپے بڑھانے کی تجویز دی. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے, مگر تجویز کے اوپر عمل نہیں ہوتا, اسے بڑھایا نہیں جاتا. فرض کریں کہ اگر بڑھا دیتے تو پیٹرول 416 روپے اور ڈیزل 540 روپے اس کی قیمت ہو جاتی, مگر وزیر اعظم صاحب نے خطاب میں بولے آج اگر سفارشات پر عمل کرتے تو پیٹرول کی قیمت 544 اور ڈیزل کی 790 روپے فی لیٹر ہو. دیکھیں یہ اسی طرح کا نا گھورک دھندا ہے, یہ آنکڑوں کا مسئلہ ہے. یہاں پر 190 ملین پاؤنڈ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے تو آپ کہتے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے, لیکن ایون فیلڈ اپارٹمنٹس پاکستان کی عوام کے پیسے سے خریدے جائیں تو کہا جاتا ہے کہ میرا باپ امیر تھا, ایک کہتا ہے کہ میرا باپ غریب تھا اور ہم ارب پتی ہیں, اور ہم نے پاکستان میں کارخانے لگائے, اور اس وقت یہ ٹاٹا اور یہ جتنے بھی متل یہ کچھ نہیں تھے بلکہ ہمارا نام تھا, یہ تو بہت بات کی پیداوار ہے. یہ کہانیاں سنی ہے نا آپ نے, میری لندن تو کیا پوری پاکستان میں کہیں جائیداد نہیں, یہ سنی نا. یہ گاڑی مجھے تو نہیں پتا یہ گاڑی کہاں سے آئی, یہ بزنس آفس کو پتا ہوگا. یہ ہم نے کہانیاں سنی ہیں. ان کے گھوڑے جو ہیں وہ مربے کھائیں, یہ کہانیاں بھی سنی. ان کے گھوڑے دودھ پیتے ہیں, یہ بھی کہانیاں سنی.
آصف علی زرداری کے اوپر منی لانڈرنگ کے اتنے سارے کیسز ہیں، اور وہ سہیل احمد کیا کہتا ہے ہمارا بھائی کہ جناب 13 سال زرداری صاحب نے سزا کاٹی، یہ 13 سال اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جیل میں تھے نا، عمران خان نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، یہ آنکڑوں کا مسئلہ ہے۔ تو آپ کو 540 میں اور 790 میں میرا خیال ہے کوئی فرق نہیں نظر آتا، اور پھر 416 اور 544 کا بھی فرق آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ آنکڑوں کا مسئلہ ہے، اور پاکستان کی عوام کو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں، نمبرز کے اوپر کھیل رہے ہیں، اور کسی نے اس کی کریکشن بھی نہیں کروائی۔ میرا خیال ہے کہ سامنے ٹیلی پرومپٹر کہیں لگا ہوگا جہاں سے وہ دیکھ کر پڑھ رہے ہوں گے، جس طرح کہ ہمیشہ ان کو اسکرپٹ ہر کام کے لیے دے دیا جاتا ہے، ٹویٹ کرنی وہ اسکرپٹ آتا ہے، کیا بولنا ہے اسکرپٹ آتا ہے، کسی کی ایکسٹینشن ہونی ہے اسکرپٹ آتا ہے، ایکسٹینشن دینی ہے اسکرپٹ آتا ہے، فیصلے عمران خان کے ہوں گے صحت کے متعلق کہاں پر اسکرپٹ آتا ہے۔ تو سر پوری حکومت تو اسکرپٹ کے اوپر چل رہی ہے، تو اس اسکرپٹ کو بھی ٹھیک کر لیتے۔ تو یہ ایک طرح سے غلطی ہوئی ہے، یعنی حکومتی بیانیے میں اعداد و شمار کا تضاد محض غلطی نہیں بلکہ پالیسی کمیونیکیشن کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ حیران کن طور پر کورونا کی وبا کے دنوں میں جب عمران خان نے پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی دی تو حکومت نے شدید تنقید کی اور کہا کہ عمران خان صاحب سبسڈی دے کر پوری معیشت کو تباہ کر گئے، اور اب وہی کام شہباز شریف صاحب کی حکومت کر رہی ہے، اور صحافی سوشل میڈیا کے اوپر نا ایسے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں، واہ واہ واہ، یعنی قوال اور ہم نوا بیٹھ کر اس وقت پیچھے واہ واہ کر رہے ہیں اس حکومت کی، اور پرفارمنس کس کی ہے؟ وہ شہباز شریف صاحب کی ہے۔ پاکستان میں سچ بولنے پر سزا دی جاتی ہے، یار یہ بولتا بہت ہے، اس کی ذرا زبان تو بند کرو نا۔ ہم چھوڑے ویسٹ کو، ویسٹ میں یہ معاملات نہیں ہیں۔ سرکار سے جب کوئی سوال کرتا ہے نا، اور اگر کسی غلطی نکل آئے تو اس کو گھر بھیج دیا جاتا ہے، یا وہ شرمندگی سے خود ہی استعفیٰ دے دیتا ہے۔ برطانیہ میں بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں، اور یہاں پر ایک سپاہی بھی جا کر نا وقت کے وزیر اعظم سے سوال کرتا ہے، اس کی رہائش گاہ میں بیٹھ کر، اسی پروٹوکول کے ساتھ، اسی ہمت کے ساتھ جس طرح کسی عام بندے کو جو ہے وہ ہینڈل کرتا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ نہ خوف ہے کسی کا کہ اس کا تبادلہ کروا دیا جائے گا یا اس کو کوئی پوچھے گا۔ انکوائری اسی طرح اسی معیار کی جاتی ہے کیونکہ عوام آپ کو دیکھ رہی ہے۔ بورس جانسن آپ کو یاد ہوگا، وہ بھائی صاحب پارٹی کر رہے تھے اپنے گھر کی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے لان میں، اور پوری برطانوی عوام جو ہے وہ کیا کر رہی تھی، وہ لاک ڈاؤن میں تھی، تو پھر ان کو اس کا جواب دینا پڑا اور وہ بچ نہیں پائے۔ لیکن پاکستان میں سچ بولنے کی آپ کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کبھی آپ نے سوچ کے دیکھا ہے کہ سچ بولنے والوں کو کیسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سچ بولنے والوں کو نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے، سچ بولنے والوں کے سینٹرل کانٹیکٹ بھی ان سے چھیننے کی ان کو خبر دے دی جاتی ہے۔ اب نسیم شاہ کا کیا قصور تھا؟ اگر آزادی اظہار کے اوپر اس کی آپ قدغن لگائیں گے اور اسے سچ بولنا، یا چلیں کم از کم جو وہ کہنا چاہتا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن، اسے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب خبر سر یہ آ گئی ہے کہ کانٹریکٹ کی خلاف ورزی پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے نسیم شاہ کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا، اور نوٹس پی سی بی کے ڈسپلنری فریم ورک کے تحت جاری کیا گیا۔ نسیم شاہ کو مقررہ وقت کے اندر اپنا جواب جمع کرانے کی ہدایت کی گئی۔ میں تو آپ کو پہلے کل کہہ دیا تھا کہ یہ غلطی نہیں ہوئی، کسی نے ہیک نہیں کیا، بلکہ نسیم شاہ نے دل کی بھڑاس نکالی اور ٹھیک نکالی۔ یہ پیسہ پاکستان کی عوام کا ہے، یہ جہاز پاکستان کی عوام کے پیسے سے خریدے گئے، اور پھر یہ سوال بنتا ہے ٹیکس پیئر، جب آپ کے ٹیکس کے پیسے سے یہ جہاز خریدے جائیں گے اور اس میں سیریں کوئی اور کرے گا، اس حکمران طبقے کو سر خادم ہونا چاہیے، لیکن یہ حکمران بن کے ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوال اس نے ٹھیک کیا تھا، یہ اس کا حق ہے، اور اعلامیے کے مطابق جواب موصول ہونے اور اس کا جائزہ لینے کے بعد ہی آئندہ کسی کارروائی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پیشہ ورانہ معیار، معاہدوں کی پاسداری اور کھیل کی ساکھ کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا۔ الزامات ثابت ہونے کی صورت میں نسیم شاہ کا سینٹرل کانٹریکٹ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ کیڑی کھیل اور کون سی ساکھ؟ اس میں کھیل کی ساکھ کا کیا تعلق بن جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل، ہم وکٹمائزیشن اور اس کو ایک پولیٹیکل محاذ نہیں بنانا چاہتے، کھیلنا ہے کھیلو، نہیں کھیلنا سائڈ پہ جاؤ۔ یعنی مریم پر تنقید کرنے کے معاملے پہ نسیم شاہ کا کریئر جو ہے وہ داؤ پر لگ گیا، اور اس کی کرکٹ سر ختم ہو سکتی ہے، مریم کی سیاست ختم نہیں ہو سکتی جس طرح سے اس کو حکومت ملی، لیکن نسیم شاہ کی کرکٹ کو ہی ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو سر یہ پاکستان ہے۔ اور پھر آپ کو ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 10 روز کے لیے جنگ روکی تھی، لیکن یہ جنگ روکی نہیں، اور آج بھی امریکہ اسرائیل نے ایران کی 2 جوہری تنصیبات کے اوپر حملہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سٹیل پلانٹ ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ایرانی سرکاری میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ 2 جوہری تنصیبات پر حملے کیے گئے، لیکن کوئی تابکاری مواد جو ہے وہ خارج نہیں ہوا۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی افواج نے شمال مغربی ایران میں واقع
खुंदाब हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। अर्ना ने सुबह मरकजी के एक अहदेदार के हवाले से बताया कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और दूसरा हमला यज़्द के शहर अर्दकान में यूरेनियम अफसूदगी की तनसीब पर किया गया, जहां हुकाम के मुताबिक ताबकार मादे का खराज तनसीब की हदूद से बाहर नहीं हुआ। ये इतला पासदान इनकलाब से मुंसलिक न्यूज़ एजेंसी फारस ने दी है। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और आपको याद रखना चाहिए कि नेतन्याहू के जहन में एक प्लान है, और वो प्लान क्या है कि हम अमेरिका को कायल करके इस जंग में लेकर तो आ गए, लेकिन अब अमेरिका एक तरह से एग्जिट चाहता है। अमेरिका क्या चाहता है कि उसे फेस सेविंग मिले, और डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन, जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट और दूसरी तरफ नेतन्याहू के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ है एक टेलीफोन कॉल में। वो क्या मामला है मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, ये जो हमले हुए, नेतन्याहू ही चाहता है कि जाते जाते कोई इतनी बड़ी तबाही इस खित्ते में ही करके जाए जिसकी कीमत आने वाली कई नस्लों को अदा करनी पड़े। आपने मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारे बेसिस बनाए। अमेरिका को लगता ये था कि हम बेसिस बना रहे हैं ईरान के खिलाफ और इस खित्ते में हमारी पोजीशन मुस्तहकम हो, लेकिन नेतन्याहू ने इस पोजीशन को इस्तेमाल किया। नेतन्याहू को ये बात मालूम थी और इसने इस पॉसिबिलिटी को अमेरिका से छुपाया और डोनाल्ड ट्रंप को अपनी बातों में लाकर शीशे में उतार कर ईरान के ऊपर हमला करने पर मजबूर तो कर दिया 5 दिन का कहकर। लेकिन ये बात इनको एजेंसीज तो बता रही थी, लेकिन नेतन्याहू बार बार आके कहता था कि कुछ नहीं होता, शेर बनो, और तुम्हें एक पॉलिटिकल अगर माइलेज हासिल करनी है, इलेक्शन जीतना है तो मेरे साथ चलो। और वो क्या था कि इन बेसिस के ऊपर हमला हुआ। इन बेसिस के ऊपर हमले का मतलब ये था कि मिडिल ईस्ट के ऊपर हमला हुआ। नेतन्याहू का मकसद पूरा हो गया कि ये अमेरिकन बेसिस पे हमला नहीं था, ये उन ममालिक पर हमला था जहां पर मुसलमान बसते हैं, और एक मुसलमान मुल्क ने दूसरे मुसलमान मुल्क के ऊपर हमला किया। इसका अमेरिकन बेसिस से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी नफरत फैलेगी और फिर जीत हमारी होगी और हम इस जीत को सेलिब्रेट करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप बातों में भाई साहब के आगे, जिस तरह सेनेटर्स ने कहा ना कि 40 साल में कोई ऐसा बेवकूफ़ नहीं आया था, पहला आया जो नेतन्याहू के कहने में आकर ईरान के ऊपर हमला करता है, और शायद ये आखिरी बेवकूफ़ होगा जो ईरान के ऊपर हमला करेगा। अब नेतन्याहू खेल कौन सा खेल है? ये बड़ा ख़तरनाक खेल है। समझने की ज़रूरत ये है कि नेतन्याहू जाते जाते ये जो जोहरी तनसीबात के ऊपर हमला कर रहे हैं, कुछ ऐसा करना चाहता है, कुछ बड़ा, कि जिसकी कीमत आने वाली कई नस्लों को अदा करनी पड़े। अब इस जुमले का मतलब क्या है? ईरानी शहर यज़्द में वाक़या अर्दकान प्लांट असल में यूरेनियम को इब्तदाई शक्ल में निकालने और येलो केक बनाने की फैक्ट्री। ये सुनते जाएं, ये पूरा प्रोसेस है। ये एनरिचमेंट प्लांट नहीं है, यानी अफसूदगी करने वाला वो मरकज नहीं जिससे ताकतवर ईंधन बनता है। इसलिए यहां नुकसान से फौरी ताबकारी का शदीद खतरा बहुत कम समझा जाता है, क्योंकि येलो केक कम रेडियो एक्टिव होता है। लेकिन अगर सेंट्रीफ्यूजेस या एनरिचमेंट साइट्स जैसे नतंस या फरदूद तबाह किए जाएं तो सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है। और अगर इसका कंपैरिजन करें, आज जो दुनिया में जो माहिरीन हैं ऑब्वियसली अब इस चीज़ को भी देख रहे हैं, क्योंकि ईरान की कोशिश है कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बचा लिया जाए, और ये उनकी मेहनत है, ओवर द ईयर्स इसे तैयार किया गया। और अमेरिका ये चाहता है कि यूरेनियम उठाकर हमारे हवाले कर दिया जाए, और नेतन्याहू चाहता है कि ये किसी के हवाले ना हो, बल्कि हम इसको यहीं पे गरक कर दें, और इसकी ताबकारी के असास से वो काम जो हम डायरेक्ट हमला करके न्यूक्लियर वेपन्स के ज़रिए इनके ऊपर नहीं कर सकते, इनके हथियार से इन्हीं के ऊपर जो है वो हम क़यामत बर्पा करें। सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है अगर बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला दोबारा अगर किया गया, अगर वहाँ तबाही मचती है तो इसके असर 1945, ये कंपैरिजन ज़रा देखिएगा, 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा पर गिरने वाले बम के बराबर या इससे कम हो सकता है। अगरचे इसमें धमाका नहीं होगा, लेकिन ताबकारी इतनी शदीद होगी और इतने वसी रकबे पर फैलेगी कि दुनिया का बड़ा हिस्सा इससे मुतासिर हो सकता है। माहौल मुतासिर होगा, पानी मुतासिर होगा, ज़राअत मुतासिर होगी, आबो हवा मुतासिर होगी, सेहत के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो आपके सामने होंगे, और आने वाली कई नस्लें आपको इसमें मुतासिर नजर आएंगी। बुशहर ईरान का वाहिद तजारती न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये सुनते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो 2011 में ऑपरेशन हुआ, ये एक बड़े पैमाने पर बिजली पैदा करने वाला प्लांट है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूल और रिएक्टर कोर शामिल है। इंतहाई हसास हिस्से मौजूद हैं। इसकी ताकत तकरीबन 1000 मेगावाट है। रिएक्टर कोर में तकरीबन 90 से 100 टन यूरेनियम मौजूद होता है, लेकिन सिर्फ एक हिस्सा फाल फ्यूल की शक्ल में ताबकारी पैदा करता है। अगर इसराइल जोहरी प्लांट को तबाह करता है तो तेज़ हवाएं, बारिश और मौसमी अवामिल ताबकारी के फैलाव को मुतासिर करेंगी। हिरोशिमा बम 1945 में जापान में गिराया गया। ये तकरीबन 15 किलो टन TNT के बराबर था,
جس سے فوری طور پر تقریباً 70,000 افراد ہلاک ہوئے اور تابکاری کے ساتھ کئی سالوں تک برقرار رہے۔ اگر بوشہر ریئیکٹر شدید حادثے کا شکار ہوتا ہے تو تابکاری کی شدت ہیروشیما کے بم کے برابر یا کم ہو سکتی ہے، لیکن فرق صرف یہ ہوگا کہ دھماکے میں لوگ جو تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور آہستہ آہستہ ریڈیو ایکٹیو جو لیکیج تھی، یہاں پہ یہ ہوگا کہ ایک دم سے ہلاکتیں تو نہیں ہوگی، لیکن ریڈیو ایکٹیو لیکیج آپ کو آہستہ آہستہ جو دیکھنے کو ملے گی، اور اس کے اثرات زیادہ تر علاقائی ہوں گے۔ پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ایران کا بالکل پاکستان کے ساتھ ہے، افغانستان ساتھ ہے، عراق ساتھ ہے، مڈل ایسٹ ساتھ ہے، اور اگر اس کے ساتھ باہر آئے تو یہ پورا خطہ اس لپیٹ میں آ جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ بھارت کی خواہش بھی ہوگی کہ بھئی ہم ایٹم بم تو استعمال نہیں کر سکتے، چلو کوئی بات نہیں، ان کے بم کو انہی پہ گراتے ہیں، اور اس لیے بار بار وہاں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ دوستو، عالمی جوہری ادارے نے وارننگ جاری کی ہے کہ اگر کسی جوہری پلانٹ کو نقصان پہنچا تو یہ صرف علاقائی نہیں بلکہ عالمی سطح پر سنگین بحران ہو سکتا ہے۔ ادارے کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا کہ بوشہر ایک فعال نیوکلیر پاور پلانٹ ہے جس میں بڑی مقدار میں نیوکلیر مواد موجود ہے اور شدید تابکاری کا اخراج ہوگا، جس کے اثرات صرف ایران تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا اس کے اثر میں آ سکتی ہے۔ اور دوستو، اس تناظر میں آپ نے اس ڈیولپمنٹ کو جو ہے وہ یاد رکھنا ہے۔ میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ایک وارننگ جاری کی گئی ہے ایران کی طرف سے، ایرانی کمانڈرز کی طرف سے۔ پاکستان انقلاب کے کمانڈر کی یہ وارننگ تھی، اور جس طرح سے حملے کیے گئے اس کا جواب اب ایران کیسے دے گا۔ ایران میں شہری عمارتوں پر حملوں کے بعد پاکستان انقلاب کے ایروسپیس کمانڈر مجید موسوی کے ایکس اکاؤنٹ سے پوسٹ میں کہا گیا کہ اب معاملہ آنکھ کے بدلے آنکھ کا نہیں رہا، انتظار کریں اور دیکھتے رہیں۔ پوسٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ اور اسرائیل سے منسلک صنعتیں کمپنیوں کے ملازمین اپنی جانوں کے خطرے میں ڈالنے کے بجائے فوراً اپنے دفاتر سے نکل جائیں، اور ایک بڑے حملے کی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ یہ اس قسم کی باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اب اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ایرانی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ مرکزی اصفہان میں واقع مبارکہ اسٹیل پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ اصفہان گورنریٹ کے ڈپٹی سیکیورٹی اینڈ لا انفورسمنٹ آفیسر نے بتایا کہ اس حملے میں ایک شخص ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ اس طرح ایرانی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق جنوبی ایران میں خورستان اسٹیل کمپنی پر بھی حملہ کیا گیا، اور گورنریٹ کے ڈپٹی سیکیورٹی اینڈ لا انفورسمنٹ آفیسر کے مطابق اس حملے میں 16 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ یہ بڑے حملے تھے جی، یہ چھوٹے حملے نہیں ہیں۔ اب ایران کیا کرے گا، اور اس کا ایک ایسٹیمیٹ ہم نے لگایا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو جی توانائی کا انفراسٹرکچر مڈل ایسٹ کا تباہ ہوگا، تل ابیب کو بھی اٹیک کریں گے، تیل کی تنصیبات، آئل ریفائنریز کے اوپر حملے دوبارہ کیے جائیں گے، گیس پلانٹس، آئل ٹینکرز کو تباہ کیا جائے گا، بحری اور تجارتی راستے، اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے راستے ناکہ بندی کر کے بند کر دیے جائیں گے، اور پھر جو اہم ان کے جو برجز ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا۔ شاپنگ، جو اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے بڑے بڑے مالز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، ان کو تباہ کیا جائے گا، جو ان کی آئیکونز ہیں، جو سمبل ہیں ان کے، جہاں سے یہ پوری دنیا کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ عالمی تجارت کے اہم راستے، فوجی تنصیبات، امریکہ یا اتحادی فوجی اڈے، بحریہ کے اڈے، میزائل ڈیفنس سسٹم، پاور پلانٹس، بجلی کی ترسیل لائنیں۔ یعنی سب سے جو خطرناک کام ہے نا، ایک تو مڈل ایسٹ کے اندر سے پانی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ سمندر کے پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر اس پورے پروجیکٹ کو انہوں نے تباہ کر دیا تو کئی برس لگیں گے اس کو دوبارہ سے کنسٹرکٹ کرنے میں، اور اس کا فائدہ اٹھائے گا کون؟ نیتن یاہو، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان نفرت پھیلے اور ہم اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں اور انہیں ایک موقع مل سکے۔ اور اس میں آپ کو جاتے جاتے یہ بھی خبر دے دوں کہ برطانوی میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ جے ڈی وینس نے نیتن یاہو کو جھاڑ پلائی ہے، اور ان کے درمیان ایک جھڑپ بھی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے ایک غلط جنگ، اور جو پروپوزل تھا نیتن یاہو جو ڈونلڈ ٹرمپ کو تم نے پریزنٹ کیا وہ غلط تھا۔ تم کہتے تھے کہ 5 دن میں ہم اس جنگ سے باہر آ جائیں گے، لیکن اب ہمیں نکلنے کا کوئی راستہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو ان کے درمیان ایک طرح سے ایک جھڑپ بھی ہوئی ہے، اور جو آپشنز بتائے گئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ سب غلط ثابت ہوئے۔ اب دیکھیں ریپبلکنز بھی اب ان کے خلاف ہو گئے۔ میں نے آپ کو نا کچھ روز پہلے خبر دی تھی کہ ریپبلکنز ان کے خلاف ہیں۔ ریپبلکنز نے باقاعدہ، اب ان کو راستہ نظر نہیں آ رہا کہ یار ڈونلڈ ٹرمپ تو چلا جائے گا، اگر یہ تیسری بار صدر بننے کا خواب دیکھ رہا ہے وہ تو پورا نہیں ہوگا۔ اگر یہ جائے گا تو ریپبلکنز کے پاس آپشن کیا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی ساخت کو بچا سکیں۔ اب وہ آپشنز دیکھ رہے ہیں۔ جے ڈی وینس کی شکل میں شاید ان کو ایک آپشن نظر آتا ہے کہ کسی طرح سے یہ جو ڈیمیج ہوا ہے نا اس کو کنٹرول کیا جائے۔ ڈیمیج کنٹرول تھیوری کے تحت وہ میدان میں آ گیا اور سارے نیگوشیشنز کو اب لیڈ کر رہا ہے جے ڈی وینس، اور عین ممکن ہے کہ آنے والے ٹینیورز کے اندر جب ریپبلکنز دوبارہ سے الیکشن میں جائیں گے تو مڈ الیکشن کی میں بات نہیں کر رہا، مڈ ٹرم الیکشن کی، اس کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں، تو جے ڈی وینس کو بطور اگلا جو صدارتی امیدوار ہے
وہ لایا جائے اور وہ اس طرح سے کوشش بھی کرے گا. لیکن اٹس ٹو ارلی ٹو سے جے ڈی وینس اس وقت جو ڈیمیج کنٹرول ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. کافی ساری ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ ان پٹ ہمارا کافی بڑھ گیا ہے. آپ نے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. عرفان ہاشمی آفیشیل کے اوپر بھی ہماری 2 ویڈیوز آتی ہیں, 2-3 ویڈیوز دن میں آتی ہیں, اور ٹاکس کے اوپر بھی آ رہی ہیں اور 2 ٹوک کے اوپر بھی آ رہی ہیں. 2 ٹوک میں ابراہیم راجہ صاحب کے ساتھ ہمارے تجزیے اور ان کے تجزیے دونوں ہم شامل کرتے ہیں. تو آپ اس پورے پلیٹ فارم کا, اس پوری کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.